अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जो स्पेशल प्रोग्राम आपकी नज़र कर रहा हूँ वो ईरान और इज़राइल के हमले की वजह से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके ऊपर चूँकि बहुत सी ख़बरें आ रही हैं और बहुत सी ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जहाँ बेयकीनी की कैफियत है और पूरा ख़ित्ता इस वक्त इस कैफियत में है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसके बारे में आज का प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इस साल के आगाज़ में आपको बताया था कि ये जो साल है, इस साल का नंबर 9 है। 9 वॉरियर, मार्स, जंग जदल, फसादात का साल है। और इसी में आपने देखा होगा कि आगाज़ साल ही से बहुत से हादसात होना शुरू हुए। पाकिस्तान इंडिया वॉर इसी में आई। उसी के साथ यूक्रेन की वॉर अपनी पीक पे पहुंच चुकी हुई है, शिद्दत के साथ है। और अभी कल रात जो कि बहुत अरसे से इज़राइल ईरान का एक इशू चल रहा था, धमकियां आ रही थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो कल रात को यानी आज 13 तारीख की रात को जो इज़राइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, ये ऐलान करके किया है। कोई खुफिया हमला नहीं था, अलल-ऐलान हमला था। और उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आपने ख़बरें सुनी होंगी, आपने देखा होगा कि इसके बारे में बहुत से अखबारात और अमेरिकन टीवी चैनल पहले से बाखबर कर रहे थे और वो टाइम बता रहे थे कि आज रात को इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ईरान ने इन चीज़ों को सीरियस लिया, नहीं लिया। अभी तक की जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरानी बहुत नुकसानात होते हुए दिखाई देते हैं। ख़ासकर उनकी फ़ोर्सेस के जो चीफ़ हैं और उसके साथ-साथ उनकी जो एटॉमिक कमीशन जो है उसके जो चीफ़ हैं, वो दोनों इज़राइली हमलों में हलाक हुए, शहीद हुए। ये एक बड़ी अहम ख़बर है। इससे ज़ाहिर ये होता है, 2 चीज़ें सोचने वाली हैं कि इज़राइली एजेंसी की पहुंच, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी परफेक्ट है कि उन्होंने उनके एटमी तनसीबात के साथ-साथ उन्होंने इनफरादी तौर पे जो रूहे रवां थे उनकी डिफेंस के, उनको भी टारगेट किया और वो टारगेट करने में वो कामयाब भी हुए। ये पहला स्पेल था इज़राइल का हमलों का जिसमें कहा जाता है कि उनके दर्जनों हवाई जहाज़ एयर अटैक के ज़रिए आए, ईरान के ऊपर हमला किया। और अभी तक हमें कोई ख़बर नहीं है कि क्या कोई एयर क्रैश हुआ, क्या ईरानी मिज़ाइल्स ने किसी एयरक्राफ्ट को हिट किया। अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है। और लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान की तरफ से अपने लोगों के नुकसान की तस्दीक ज़रूर हो चुकी हुई है। ये शो कर रही है कि इज़राइल का कितना परफेक्ट ज़बरदस्त प्लान था। मैं आपको चूँकि प्रोग्राम करते हैं तो तारीख़ के साथ लेके चलता हूँ। आपको याद होगा कि 2023 में 7 नवंबर को हमला हुआ था फ़लस्तीनियों की तरफ से, और जनाब बहुत से इसराइलीज़ को वो अगवा करके ले गए थे। उस वक़्त भी बहुत से लोग खुश थे कि जनाब फ़लस्तीनियों ने बहुत बड़ा कदम उठाया, इज़राइल को नाको चने चबवा दिए। और मैं उस वक़्त भी कह रहा था कि हमास एक ट्रैप है और इस ट्रैप के ज़रिए इज़राइलियों ने हमला करवाया और उसकी वजह आज 2 साल के बाद तकरीबन आपके सामने सारी सूरत हाल है कि गज़ा मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। बहुत से एरिया के ऊपर इज़राइल कब्ज़ा कर चुका है, जो कि उसका मकसद था। उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब ये फ़लस्तीनी खुद भी जो है हमास के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है कि इसमें हमें क्या मिला, इस मुज़ाहमत का हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये 100% उन्हें नुकसान हुआ। इसी तरह मैं इसके ज़रिए सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इज़राइली प्लानिंग क्या है। ये पाकिस्तान के लिए भी मुसलसल एक ख़तरा है, ये याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि बहुत सी दफ़ा बहुत करीब जाके हम इज़राइल और इंडिया के कोलैबोरेशन की वजह से होने वाले अटैक से बचते रहे। और रिसेंट जो अटैक हुआ हमारे ऊपर, मई की जो 7 तारीख पे जो हमारे ऊपर हमला हुआ था 2025 में, उसमें भी बैक एंड के ऊपर इज़राइली सपोर्ट, तैयारे और उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इज़राइल के साथ लगने वाले जितने पड़ोसी ममालिक हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए हैं। जॉर्डन, शाम, इराक़, मिस्र, ये वो हैं जिनका असर
اسرائیل کے لیے تھریٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اس ختم ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو اب جو خطرات ہیں وہ پاکستان اور ایران کے ساتھ ہیں۔ ایران کے لیے صرف ایک مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگا ہوتا تو آج اسرائیل کی کیفیت فرق ہوتی، اسرائیل کا وہ جو جارحانہ انداز ہے وہ اس طرح نہ ہوتا۔ اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کی تخلیق جو اپنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 1948 میں اسرائیل آزاد ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مزاحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیے گئے کچھ معاہدے تھے جن کی وجہ سے اسرائیل کا وجود آیا، یونائٹڈ نیشن نے اس کو کنفرم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ چھوٹے سے عرب ملک میں ایک چھوٹا سا خطہ تھا جو بعد میں عربوں کی حماقت، بے وقوفانہ مزاحمت اور ان چیزوں سے بڑھتے بڑھتے آگے پھیل گیا، اور اس سلسلے میں آج کے اس اٹیک کو ماضی میں لے کے جاؤں گا، اور ماضی میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک 1967 میں ایک وار ہے جو عرب ممالک اور اسرائیل کے ساتھ تھی۔ اس جنگ میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جب یہ جنگ ہوئی، اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 جون 1967 کو اسرائیلی حملہ ہوا، اس میں جتنے قریبی ممالک تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے وہ جنگ جیتی، بہت بڑے علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا، اور 5 جون 1967 صبح 7 بجے جو حملے کا آغاز ہوا تھا وہ 10 جون شام 6:30 بجے جنگ بندی پہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ کتنا بڑا علاقہ، اس کے ساتھ ساتھ شام، سیریا، گولان ہائٹس، جارڈن اور مصر، یہ سارا ایریا اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ یہ تھی ایک کیلکولیٹڈ موو۔ میں 1967 کے اٹیک کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو آج کا اٹیک ہے وہ دو طرح کا ہے۔ 1967 5 جون کا جو حملہ تھا وہ حملہ اسرائیل کے ساتھ لگنے والی سرحدوں کے جو بارڈرز تھے ان کے ساتھ اس نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے ان کو ختم کیا، اس خطرات سے نکلا جو آج تک دکھائی دیتا ہے۔ گاہے بگاہے اس سلسلے میں جارحانہ جو اقدام ہے لبنان کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے، باقی کوئی خاص ترخواہ قسم کی کوئی چیز کہیں اور مزاحمت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، ماسوائے غزہ، فلسطین، اس کے علاقہ ویسٹ بینک، یہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا میرے اس پروگرام میں کہ ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ بھی ان کی اپنی مزاحمت کی وجہ سے، جو کہ اسرائیل خود پیدا کرتا ہے، پھر پہلے پرابلم پیدا کرتا ہے، پھر اس پرابلم کے سلوشن کے لیے حملہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے علاقوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ یہ ان کا ٹارگٹ سیف ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں تھریٹ تھی ڈسٹینس سے جو اینیمی اٹیک ہو سکتا تھا، وہ تھا پاکستان اور ایران۔ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے 90s میں، 2000 میں مختلف طرح کے اٹیک آنے کی کوشش ہوئی، ہمیں اس کی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی۔ اسرائیلی ایک دفعہ بالکل پلان جموں میں آ کے موجود ہو چکے ہوئے تھے، لیکن بروقت روکنے کی وجہ سے، ہمارے نیوکلیئر تھریٹس کی وجہ سے وہ اٹیک نہ کر پائے۔ اور ریسنٹ اٹیک جو ہوا 7 میں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیلی پوری انفارمیشن موجود تھی۔ اب ہم آتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران چونکہ باقی ایریا میں اس میں جو ان کو پرابلم آتی ہے وہ حزب اللہ لبنان، اسی کے ساتھ ساتھ جو عراق میں گروپس بیٹھے ہیں، اور سیریا میں بہت عرصے تک مزاحمت چلتی تھی جو ایرانین سپورٹڈ تھی، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ختم ہوئی، ایرانین انفلوئنس وہاں پہ ختم ہوا اور اسرائیل نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اب ان کا جو ٹارگٹ تھا کھلے عام تھا کہ ایران کو ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، اور پچھلے 4 سال سے انہوں نے مختلف حملوں میں ایرانی سائنٹسٹ کو عراق میں، تہران میں، مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا۔ یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ اتنی کمٹمنٹ، اتنی پریسائز پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گول اچیو کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج کی رات جو ہونے والا حملہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 1967 کے بعد ایران نے جو ڈسٹینس
فیئر یا دور سے آنے والے خطرات تھے، اس نے کافی حد تک اپنے ٹارگٹ اچیو کیے۔ بلکہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہم اسٹرالوجیکل سائن میں ہیلپ لیتے ہیں، اسی طرح اسرائیلی بھی اپنے کچھ ان کے جو اکلٹ سائنسز سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، کیونکہ 5 جون 67 اور آج کی جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ کافی ملتی جلتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ اٹیک بھی اسرائیل کی طرف سے ہوا، وہ بھی اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، ایرانین انیشیٹو نہیں تھا، اور وہ کر کے اس میں کامیاب ہوئے۔ میرے لیے یہ خبر پڑھنا بڑا تکلیف دہ تھا کہ پاسداران انقلاب کے جو ہیڈ ہیں، چیف ہیں، وہ اس حملے میں شہید ہوئے، اسی طرح ان کی نیوکلیر فورسز یا نیوکلیر ایجنسی کے جو ہیڈ تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا اثر و رسوخ ایران کے اندر کس حد تک موجود ہے، جہاں وہ ان کی ریزیڈنس، ان کے اپارٹمنٹ، یعنی بڑی بڑی نیوکلیر انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ انڈیویجول لیول پہ بھی وہ اپروچ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب آتے ہیں ہم ایران کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ آپ بھی اس کے بارے میں بہت سی خبریں پڑھ رہے ہیں، میں بھی اس کے بارے میں بہت سی خبریں پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہ ایران نے کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ 2 سال پہلے تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا، اس وقت بھی ایرانین انفلوئنس ہوا، ان کے بارڈر پہ اٹیک ہوا، جس کے جواب میں ایک کیلکولیٹڈ، میں اسے کہوں گا پہلے سے طے موو کے تحت ایران نے بدلے کا اعلان کیا، اور تقریباً 400 میزائل اسرائیل کے اوپر فائر کیے، اور ان میزائل جو فائر ہوئے تھے، آپ کو وہ یاد ہوگا سارا سلسلہ، اس میں صرف ایک آدمی کسی ایئرپورٹ کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوئی، باقی وہ میزائل یا تو ادھر ادھر گرے یا وہ راستے میں ہی ہوا میں ہی ڈسفیوز کر دیے گئے، اور یوں ایرانین قوم کا بدلے کا جو تھا عمل وہ پورا ہوا۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ میں فیس بک پہ لکھ رہا تھا کہ 7 مئی کو جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیے، تو میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، ڈو اور ڈائی کا وقت ہے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ پر الفاظ کے ساتھ احتجاج کا نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کا وقت ہے۔ اور الحمدللہ جب 9-10 کی رات کو پاکستانی ایئر فورس نے، میزائلز نے انڈیا کے اوپر اٹیک ہوا، تو 4 گھنٹے کی جنگ میں ہی انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ ہوتی ہے وہ طاقت، وہ قوت جو دشمن کو روکتی ہے۔ ایران کی بھی اب یہی ضرورت ہے کہ جب تک اگر اس نے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے، وجود سے مراد ہے کہ ایرانی وجود تو قائم رہے گا، صرف یہ ہے کہ بقول اسرائیل جسے کہتے ہیں کہ سانپ میں سے اس کا ڈنگ نکال دیا جائے، اسے بے زہر کر دیا جائے۔ وہ ہے ان کا ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جو اس خطے میں پاکستان کی طرح سب لوگوں کو کھٹک رہا ہے۔ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں جن کو خوف ہے، گو کہ اس میں بہت بڑا رول چائنا کی طرف سے پورا ہوا، جس کی وجہ سے سعودیہ اور ایران کی صلح ہوئی۔ یہ مسلم ممالک کے لیے بہت بڑی ریلیف کی اور بہت اچھی خبر تھی، لیکن اسرائیل کسی قسم کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہر حرکت، ہر لیول، ہر کام کر سکتا ہے۔ اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، غزہ کے معصوم نہتے بچوں کے اوپر ہسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، حتیٰ کہ بھوکے لوگ جو قطاروں میں غذا کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بے رحمانہ فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی قوم سے آپ رحم کی توقع کر سکتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایران کے لیے یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اگر ان کی ٹیکنالوجی میں، ان کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں اور ایسی جو بھی ان کی ٹیکنالوجی ہے، اس کا بھرپور استعمال کر کے جواب دینا چاہیے۔ اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً جو ہے آپ یوں دیکھیے گا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کی نائٹ سے لے کے نیکسٹ تھرسڈے تک کا جواب کا ایک پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسٹرالوجیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانین برتھ چارٹ جو ہے وہ بھی ایریز ہے۔ کیوں کہ 1 اپریل 1979 کو جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو ایران کی ڈیسٹنی اور اس کی برتھ چارٹ تبدیل ہو گئی۔
گئی، یعنی ایران کو ہم ایریز دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران اس وقت سے مارس انفلوئنس میں ہے، ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی۔ ایران کی بہت سی جنگیں ہوئیں، وہ آپ کو عراق کی وار تھی، مختلف ممالک کے ساتھ رہی، اسرائیل کے ساتھ اٹیک رہے، اور گاہے بگاہے انٹرنل کنفلکٹس ان کے جو آج بھی شورش چل رہی ہے وہ موجود ہے۔ ایریز کے اوپر میں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ 24 مئی کے بعد پلینٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں وہ ایریز ہاؤس میں انٹر ہوا، اور جب وہ ایریز ہاؤس میں انٹر ہوا تو اس کے اثرات انڈیویجولی اور اسی طرح ریاست اور اسٹیٹ کے اوپر بھی خطرناک حد تک مرتب ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم احتیاط اور کیئرفلی مینج کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو ایران کے لیے یہ جو وقت ہے وہ اپنے وجود اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بن چکا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ قوت ایمانی، حوصلہ، ہمت، یہ ساری چیزیں جب یہ چلتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اہل اسلام کی دعائیں ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن صرف دعاؤں سے مقدر نہیں بدلتے جب تک عمل نہ ہو۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانیین نے ثابت کیا کہ وہ جنگ لڑنے میں ماہر ہیں، سارا کچھ ہے۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کاش اسرائیل کے ساتھ ایران کا بارڈر لگا ہوتا تو پھر اسرائیل کی آج پوزیشن فرق ہوتی، لیکن جو بھی ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے اپنے جو گول اور ٹارگٹ سیٹ کر رکھے تھے اس وقت کے حملے میں یوں دکھائی دیتا کہ بظاہر وہ انہوں نے اچیو کر لیے، اور ایرانین پروگرام کو ڈیلے کر دیا یا اسے خاصا نقصان پہنچا دیا۔ آگے اسی سلسلے میں مزید پروگرام آپ کی نظر کروں گا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے لیے سب کے لیے دعا کیجیے کہ خدا اس خطے میں امن و امان قائم رکھے۔ خدا حافظ۔